आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग सर्दियों का लुत्फ लेते हुए अपने एग्ज़ाम को जो है वो आगे बढ़ा रहे होंगे, अपने कामयाबी को जो है वो और करीब ला रहे होंगे। तो उसी कामयाबी को मंजिल तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी आप लोगों ने चौक एंड डस्टर एकेडमी को दी है, उसी कामयाबी में आज हम लोग एक नए पड़ाव पर जो है वो आप लोगों से रूबरू होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो बात की थी नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस की टीईआर फर्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसमें 30 नंबर के जो है वो आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसके बारे में मैंने तफसील से आप लोगों को बता दिया था। और जो टीईआर 2 है जिसमें आपका उर्दू का सवाल आएगा, वो सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। उसके लिए क्लासेस जो है वो हमारे यहाँ पर चल रही हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और ये कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए एज आ रिवीजन के तौर पे ग्रामर की, क्योंकि अभी जो पोर्शन आने वाला है वो ज़्यादा ग्रामर का आने वाला है, तो आप लोगों की रिकमेंडेशन पर ही आप लोगों को हम लोग जो है वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने ग्रामर क्या है यानी कि कवायद क्या है, उसका आगाज़ कैसे हुआ, वो क्यों ज़रूरी है, उसके मेजर जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। और उसी का ही एक रिकैप बता देता हूँ कि कवायद जो है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म उरूज। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो आज हमारा बेसिक जो शुरू है वो है हमारा इल्म हिजा। ये हमारा क्या है वो आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इब्तिदा में जो कायदा पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो हिज्जे कराई जाती है। तो हिज्जे तो अब हम लोग करेंगे नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है वो बात करेंगे, हिज्जे में किन किन हर्फ का जो है वो इस्तेमाल होता है और वो जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इल्म हिज्जा की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हरूफ की आवाज़ और उनकी तहरीरी शक्लों के नाम को इल्म हिज्जा कहते हैं। यानी कि जो हर्फ होते हैं, मैंने कल भी बताया था, जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी ज़बान की वो हर्फ होती है, और हर्फ की जमा क्या होती है, हरूफ होती है। तो हरूफ की आवाज़ और उनकी तहरीर यानी कि जो लिखावट होती है उनकी शक्लों को हम लोग क्या कहते हैं, इल्म हिजा कहते हैं। और उन्हीं हर्फ की जमा को जब वो पूरे मिल जाते हैं, जितना मैंने आपको बताया था कल 36 होते हैं या 38 होते हैं, उनमें हिकारी हर्फ जुड़ जाते हैं तो उनकी तादाद 52 के आसपास जब हो जाती है या 50 भी हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 36 हरूफ तहजी यानी कि अलिफ से लेके या तक के जो हर्फ होते हैं जिनको हम लोग सादा आवाज़ में हरूफ तहजी कहते हैं, उनकी जो तादाद है वो 36 है। ये मैंने आपको जो है वो कल भी बताया था, ये इतना ज़रूरी नहीं। बस यहाँ पर एक सवाल इम्पोर्टेंट है जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में, और वो ये है कि ये जो ऊपर लगा हुआ होता है इस निशान को जो है वो क्या कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है, ये कई सारे हर्फ पर जो है वो बना हुआ भी होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये जितने भी छोटे तौ बने होते हैं जिन्हें हम लोग आम जबान में तोय भी कहते हैं, ये जो है वो हर्फ सकीला जो है वो कहलाते हैं। ये जो छोटा तोय लगता है। इसके बाद हिकारी हर्फ बताया था जो हा के साथ मिलके बनते हैं, जिन्हें हम लोग हिकारी हर्फ भी कहते हैं और मुरक्कब हर्फ भी कहते हैं। उनकी तादाद कल भी आपको बताई थी कि इनकी जो तादाद है वो कितनी है, 14 है। और मैंने सारे जो है वो आपको बताए भी थे, आज आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है कल का था, यहाँ से बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। इसके बाद आप बात करते हैं हरूफ की अदायगी और उनका मखरज, यानी कि उनकी अदायगी कैसे होती है। ये थोड़ा सा डीपली है, यहाँ से आपका सवाल नहीं आता है, इसलिए हम लोग जो है वो इसे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इतना डीप आपका जो है वो नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसे स्किप कर रहे हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो जो है वो खास है, इसलिए हम लोग उस पर ही बात करते हैं। हर्फ हो गया। हर्फ के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एराब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अलामत के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग अलामत कहते हैं, और अलामत के साथ साथ इसे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में मात्रा भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, उर्दू की मात्राएं हैं। हालांकि उर्दू में जो है वो एराब नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेनली जो है वो 3 ही होती है, ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर का मतलब होता है ऊपर और ज़ेर का मतलब होता है नीचे। ज़बर का मतलब होता है ऊपर और ज़बर का बाद जो आता है ज़ेर, उसका होता है नीचे। अलामत के तौर पे जो है वो कभी कभी दे देते हैं, तो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर है। जैसे ज़बर ऊपर लगता है और इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं फतह करने के।
کئی بار پوچھا گیا ہے کہ زبر کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو زبر کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ جب کوئی انسان جیتتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ فتح کر لیا، یعنی کہ وہ زبر ہوا۔ اور زبر جو ہے وہ اس کا متضاد بھی ہوتا ہے، یعنی کہ زیر، اپوزٹ۔ اس کے بعد پیش ہوتا ہے جو او کی آواز دیتا ہے، انہیں ہم لوگ پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ نشان دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تنوین، جو حرف کے آخر میں آتا ہے اور یہ جو ہے وہ الف پر لگتا ہے۔ اسے ہم لوگ جو ہے پہچانتے ہیں دو زبر سے، یا تو دو زبر ہوں گے اوپر کی طرف یا دو زیر ہوں گے، اسے ہم لوگ تنوین کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً آنن، فانن، تو لاسٹ میں الف آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دو زبر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تشدید، یہ بھی جو ہے وہ نون کی آواز دیتا ہے، لیکن یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ دو حرف کو جو ہے وہ دو بار لکھنے کی بجائے ایک ہی بار جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ نشان اس طریقے سے ڈبلو کے آکار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبلو کے آکار میں اسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ جیسے مدعا، چکی، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ لفظوں پر لگتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ ہمیں علامت کہتے ہیں جو الف پر لگتا ہے، اسے ہم لوگ جو ہے وہ مد کہتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ الف ممدودہ، الف مقصورہ، یہ بہت ایزی ہے۔ جو الف خوب کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، عام، آج۔ الف مقصورہ، جو الف کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے ہم لوگ الف مقصورہ کہتے ہیں۔ واو معروف، وہ واو جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے جیسے نور اور حور۔ واو مجہول، وہ واو جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے شور اور گول، مول، مول۔ اس کے بعد واو معدولہ، ایسا واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے جیسے خوش اور خود۔ اس کے بعد واو سائلنٹ بھی اسے ہم لوگ کہتے ہیں واو معدولہ۔ واو عطف بھی ہوتا ہے جو دو اسم کو جو ہے وہ جوڑتا ہے، جیسے شب و روز، شعلہ و شبنم۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا معروف، اگر خوب کھینچ کر پڑھی جائے یا خوب کھینچ کر پڑھی جائے تو اسے ہم لوگ یا معروف کہتے ہیں، جیسے لڑکی، بکری، ساڑی۔ کہیں تو اس کو بڑی ای کے طور پہ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم لوگ یا معروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد یا مجہول، جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جو اکثر بیچ میں آتی ہے، جسے ہم لوگ چھوٹی ای کے روپ میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لڑکے اور بکرے۔ آپ اسے ایسے لکھیں گے، لڑکے اور بکرے۔ یہ ہندی میں لکھے گئے ہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یا کا جو ہے وہ استعمال ہم لوگ جو ہے وہ اے کے لیے بھی کرتے ہیں اور چھوٹی ای کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اسے ہم لوگ یا مجہول کہتے ہیں۔ یا مجہول کی پہچان اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اے میں ہوتی ہے، اور یا معروف کی پہچان جو ہے وہ یا میں ہوتی ہے، چھوٹی یا اور بڑی یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ہائے ملفوظی، وہ ہا جو گول ہا ہوتا ہے جو خوب کھل کر پڑھی جائے، جیسے آ، باد، شاہ، ہنگامہ، نہیں ہنگامہ اس میں نہیں آئے گا، آ کہوں جو لاسٹ میں آ جاتا ہے، بادشاہ، یعنی کہ جو صاف طور پہ لکھی بھی گئی ہو اور صاف طور پر پڑھی بھی جائے اسے ہم لوگ ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہائے خفی یا ہائے مخفی، جو لفظ آخر میں آ کر خود نہ پڑھی جائے بلکہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ حرکت کر کے پڑھی جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نامہ، جامہ، ہنگامہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ہوتی ہے آدمی نامہ، تو یہ جو ہا ہوتی ہے جو لکھی بھی تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے سے صرف اور صرف پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے، اسے ہم لوگ ہائے خفی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہائے مخلوط، جس کی آواز الگ نہ نکلے بلکہ پہلے حرف سے مل کر ظاہر ہو، جو ہم لوگ ہائے مخلوط کو جو ہے وہ ہید و چشمی کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ والا ہا، جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لکھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کہہ سکتے ہیں گھر، تو یہ والی جو ہا ہوتی ہے اسے ہم لوگ ہائے مخلوط کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نون ظاہر اور نون گنہ، یہ کل بھی بتایا تھا، امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں تفریز، کسی لفظ کو فارسی لفظ بنانا، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، تفریز کہتے ہیں۔ جیسے چھیڑ سے جو ہے وہ ہم لوگ چھیڑ بنا سکتے ہیں، یہ ایک طریقے کا کیا ہوتا ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے، کسی بھی لفظ کو بڑے سے چھوٹا یا چھوٹے سے کر سکتے ہیں تفریز میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس تہنید، کسی لفظ کو ہندی بنا لینا، جیسے لاڑوں سے لاڑ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ایک لفظ ہے جو
اردو میں آیا ہے اور ہندی سے اسے بنا سکتے ہیں۔ تعریب، کسی غیر زبانی لفظ کو عربی بنا لینا، جیسے بیل سے فعل، یہ بھی کیا ہے تعریب، اسے ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ 2-3 ٹرم ہیں، آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اگر یاد کرنا چاہیں تو، لیکن جو اوپر کی باتیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں جب ہم لوگ ورن مالا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ورن مالا میں نے آپ کو بتایا تھا ہندی کی ورن مالا میں جو ہے وہ 52 اکشر ہیں، اور انگلش کی ورن مالا جسے ہم لوگ الفابیٹ کہتے ہیں اس میں 26 ہیں۔ ہندی میں سور ہوتے ہیں، وینجن ہوتے ہیں، انگلش میں جو ہے وہ آپ کے ووولس ہوتے ہیں اور کانسوننٹ ہوتے ہیں۔ سب کو آپ کو پتا ہوگا وینجن کی تعداد 11 ہے اور ووولس کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ اسی طریقے سے اردو میں بھی ہوتا ہے جسے ہم لوگ مسمتے یا مسوتے بھی کہتے ہیں، اور اسے ہم لوگ کا گرامر میں حروف علت کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں حروف علت کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے، یاد رکھ لیجیے گا، اور حروف صحیح کی تعداد کتنی ہے؟ 24۔ تو اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے کہ اردو میں حروف علت کتنے ہیں؟ تو 3 ہیں، اور حروف صحیح کتنے ہیں؟ تو حروف صحیح کی تعداد کتنی ہے؟ 24 ہے۔ اب یہ حروف علت کون کون سے ہیں؟ 3، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجیے، ایگزام میں آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے حروف علت کون ہے؟ تو 3 بتائے ہیں، الف، واو اور یا۔ تو لکھ لیجیے گا الف، واو اور یا، یہ کیا ہے آپ کے حروف علت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے حروف شہی میں جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو حروف علت وہ حروف جسے ادا کرتے وقت اس کی آواز دانت یا زبان وغیرہ سے نہیں ٹکراتی اور بعض وقت اعراب کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، وہ 3 ہیں، اور زبر کی جگہ الف، زیر کی جگہ وا اور پیش کی جگہ واو کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے یہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ تو یہ ہمارے کیا ہے حروف علت ہے جو زبان سے ٹکراتے نہیں ہیں اور ان سے جو ہوا ڈائریکٹ نکل جاتی ہے، اس لیے ان کا نام حروف علت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حروف صحیح کی تعداد جو میں نے آپ کو بتایا 24 ہیں۔ تو حروف علت یاد رکھ لیجیے گا، ان کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ حروف صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے حروف صحیح کون کون سے ہیں: بے، تے، سے، جیم، ہے، کھے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، سا، زال، تا، زا، عین، غین، فا، کاف، کاف، لام، میم اور ہا۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے آپ کے 24، انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حروف صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف کی جو ہے وہ اور قسم ہوتی ہے جسے ہم لوگ حروف شمسی اور حروف قمری کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ ایک سوال آپ کا آنا لازمی ہوتا ہے کہ حروف شمسی کون کون سے ہیں اور حروف قمری جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ آئیے حروف شمسی کیا ہوتے ہیں اور حروف قمری کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ علم ہجا پڑھ رہے ہیں تو علم ہجا میں زیادہ تر بات ہم لوگ صرف اور صرف حرف یا اس کی جمع حروف کی کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو ہے وہ حروف شمسی اور حروف قمری جو ہے وہ 2 ادوار میں ہوتے ہیں۔ حروف شمسی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے عبد الشکور اور یہاں لکھا ہوا ہے القمر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الف اور لام آتا ہے، تو جو لام کے بعد حرف آئے اسے ہم لوگ حروف قمری کے نام سے جانتے ہیں۔ آنے کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ پڑھا بھی جانا چاہیے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے القمر، تو الف اور لام جو ہے پڑھا جا رہا ہے کاف، تو کاف جو ہو گیا حروف قمری ہو گیا۔ جبکہ یہاں پہ ہے عبد الشکور، تو یہاں پہ الف اور لام نہیں پڑھا گیا، تو یہ ہو گیا ہمارا حروف شمسی۔ تو یاد رکھ لیجیے گا جو الف اور لام کے ساتھ پڑھا جائے اسے ہم لوگ حروف قمری کہتے ہیں، اور جو نہ پڑھا جائے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حروف شمسی کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ پہلا لفظ عبد الشکور میں دال کا ٹکراؤ شین پر ہو رہا ہے، درمیان کا الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا، تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے حروف شمسی، جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہ پڑھا جائے تو وہ حروف شمسی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب کون کون سے ایسے لفظ ہیں جو حروف شمسی کہلائے جاتے ہیں اور حروف شمسی نہیں کہلائے جاتے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حروف شمسی یہ ہیں: تا، ثا، دال، ڈال، زال، را، سین، شین، صاد، زاد، تا، زا، لام اور نون۔ تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد ہے 14، یعنی کہ حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ 14، اور حروف قمری کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 14۔ تو یہ یاد رکھ لیجیے گا، بس یہ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں سوال آتا ہے کہ حروف شمسی کے ساتھ الف اور لام پڑھا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، الف اور لام ہمیشہ حروف قمری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ دونوں کے 14 یاد رکھنے سے بہتر ہے کوئی ایک آپ لوگ یاد کر لیجیے گا،
اور آسان ہے آپ کا حروف قمری. حالانکہ وہ بھی 14 ہے لیکن اس کو جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھیں کیونکہ وہ پڑھا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دوسرا لفظ القمر میں الف کا ٹکراؤ لام پر ہو رہا ہے. جیسے ال یعنی کاف سے پہلے الف اور لام پڑھا جا رہا ہے. جیسے ال الگ ہے اور قمر الگ ہے تو القمر. حروف قمری اس کی ڈیفینیشن ہے جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا جائے تو اسے ہم لوگ حروف قمری کہلاتے ہیں. اور حروف قمری کی تعداد 14 ہے. یہ ہیں الف بے جے ہے کھے عین غین فا کاف کاف میم واو ہا اور یا. یہ جو ہے وہ کیا ہیں آپ کے حروف قمری ہیں. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا عبد الغفار جو ہمارے کیا ہیں بہت بڑے ادیب ہیں تو اسی میں جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے غین آیا ہے تو عبد الغفار تو یہاں پہ الف بھی پڑھا گیا ہے اور لام. القمر آپ نے دیکھا یہاں پہ قمر بھی پڑھا گیا ہے. اس کے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا ملک الشورى تو وہاں پہ جو ہے وہ الف اور لام نہیں پڑھا جاتا بلکہ ملک الشورى سیدھا آ جاتا ہے. تو سین کہاں پہ ہم نے پڑھا تھا وہاں اوپر. تو اسی طریقے سے یہ حروف شمسی اور حروف قمری جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایگزام کے حوالے سے یہ کیا ہے امپورٹنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے تو یہ 2 ٹاپک ہمارے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور یہیں پر جو ہے وہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے حروف شمسی اور حروف قمری والا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. گرامر جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزام اورینٹڈ چیزیں ہی کرا رہا ہوں جو ابھی آپ 10-12 دن میں کیا کر سکتے ہیں کور کر سکتے ہیں اور 30 نمبر جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ حروف کے بعد ایک نئی ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہے ہمارا علم صرف جو لفظ کی بات کرتا ہے اور یا کہہ سکتے ہیں کلمے کی بات کر سکتا ہے. وہاں سے بھی ایگزام میں سوال آتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کلمے کی 2 اقسام ہوتی ہیں موضوع اور مہمل. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. کلمہ جو ہے وہ کتنے طریقے سے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے کتنے طریقے سے جو ہے وہ اس میں الفاظ پر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے. اس کے بعد کلمے کی ایک اقسام ہوتی ہے جسے ہم لوگ اسم کہتے ہیں اور اسم کی جو ہے کتنی طرح کی اسم ہوتی ہیں. 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں اسم خاص اور اسم عام جسے ہم لوگ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے نام سے جانتے ہیں. پھر ان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اسم خاص کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں جس میں ہمارے پاس اسم خاص آ جاتا ہے اسم لقب آ جاتا ہے اسم خطاب آ جاتا ہے اسم عرفیت آ جاتا ہے اسم کنیت آ جاتا ہے. یہ ساری تفصیل سے ہم لوگ جو ہے وہ آگے آنے والے سیشن میں کریں گے. آپ لوگ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا. شکریہ.